बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल दोपहर को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे व्हाट्सएप पे मेरे पास एक मैसेज आता है, और जब मैं देखता हूँ खोल के तो उस पे सैफुल्ला खान कुरैशी डीएसपी स्पेशल ब्रांच, जो कि अभी थे डीएसपी स्पेशल ब्रांच थे, उनकी वो तस्वीर थी। और उनका हाथ जो था गन के, उनका अंगूठा उसके ट्रैगर पे था। छोटी गन थी वो, और उनकी कनपटी से खून निकल रहा है और सुराख साफ नज़र आ रहा है। मैं एकदम देख के दहल गया, यकीन जाने। सैफुल्ला खान से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है। सैफुल्ला मेरे महतात भी रहा जब मैं एसएचओ था रिमियार खान में, और फिर हमेशा मुझे ये कॉपी करने की कोशिश करता था, मुझे उस्ताद मानता था अपना। जैसा कि हम यानी मैं अपनी ज़ात की अगर बात करूं, बीइंग ए प्रोफेशनल्स, तो मैं अच्छे पुलिस अफसरान को हम लोग कॉपी करते थे, जिसमें राव सलीम, मियां इरफान और चौधरी साजिद, ये सारे एक अच्छे अच्छे पुलिस अफसरान जिनको हम कॉपी करते थे, रहने सहने में, उठने बैठने में, और बाकी चीज़ें भी उसी तरह हम करते थे जी। तो वो सैफुल्ला की बॉडी देख के यकीन जाने अजीब सी हालत हुई मेरी। मैं दयार गैर में इस वक्त बैठा हूँ, मैं दुबई हूँ, स्ट्रक हो गया क्योंकि फ़्लाइट्स बंद हैं, आप दोस्तों को पता है। 7 को मेरी फ़्लाइट थी, लेकिन उसी रात को ही ये फिर जंग छिड़ गई। 6 और 7 की रात को तो फिर मैं नहीं आ सका। फौरी तौर पे मैंने अपने इधर उधर से मैंने मैसेजेस किए, फिर जो ग्रुप हैं, क्योंकि मेरे पास 3 ग्रुप्स हैं जी। पुलिस वाले मुलाजमीन का ग्रुप लेते हैं, बहुत से ग्रुप्स हैं, 8-10। फिर वकला के ग्रुप्स हैं, फिर इसी तरह सहाफ़ियों के ग्रुप्स हैं। तो धड़ाधड़ फिर तस्वीर आनी शुरू हो गई, और फिर डिस्कस होना शुरू हो गया कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। कोई मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी कि यार ये कैसे हो गया। सैफुल्ला खान बहुत तगड़ा पुलिस ऑफिसर, क्योंकि वो अच्छे अच्छे पुलिस स्टेशन पे रहा जहाँ क्रिमिनल्स होते थे, जहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा होता था। फिर मखदूम अहमद महमूद का वो बहुत ख़ास, यानी उनकी फैमिली जो है वो मखदूम अहमद महमूद की फैमिली शुमार होती है, यानी उनके लोग हैं। और इनकी जो शायद सिलेक्शन थी पुलिस में, वो भी अहमद महमूद साहब के कोठे पे हुई थी। मैं जब सदर इमरान खान था तो ये उन दिनों इनकी शादी हुई, और उस शादी पे भी मैं गया। शमशाबाद एक जगह है, डेरा शमस कुराई मेरे ख्याल में एक जगह है जी, इकबालाबाद के साथ। वहाँ इनका घर था, डेरा था, पीछे इनका घर था, भाई घर था। कोई समझ नहीं आ रही थी। कल मैं सोचता रहा, फिर जंग थी, ज़ाहिर है हालात इस टाइप के थे कि रब्ता नहीं हो रहा था दोस्तों से। मैंने फौरी तौर पर कमर जतोई, जो खानपुर के हमारे साफ़ी हैं, भाई हैं, बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, मैंने उन्हें मैसेज किया, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने अहमद शाह जो हैं उनका नंबर ढूंढा। अहमद शाह वहाँ के बिजनेसमैन हैं जी, रहमिया खान के हमारे अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। उनसे इनका बड़ा ताल्लुक़ था सैफुल्ला कुरैशी का, और उनको भी मैंने कॉल करने की कोशिश की, उनका नंबर भी बंद मिल रहा था। कोई अंदर की बात मैं ढूंढना चाह रहा था कि यार क्यों खुदकशी कर ली उसने, ऐसी क्या वजह है। नाज़रीन, बहुत से लोगों को शायद इल्म नहीं है कि सैफुल्ला कुरैशी ने पिछले साल 2024 में रावलपिंडी से अपने गुर्दों का भी ऑपरेशन कराया था, क्योंकि ये इनके दोनों गुर्दे जो हैं, किडनी, वो फेल हो गए थे। और उनका एक मैसेज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। जब मुझे पता चला कि सैफुल्ला खान गए हुए हैं उधर ऑपरेशन के लिए, और उनका फिर मैंने उनको जो मैसेज किया, फिर उनका जो जवाब आया सरेकी में है, वो आप सुनिए कि वो मुझे क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर मैं जनाब की कॉल एक बारी डिठी, लेकिन मैं बीमार शदीद मैं जवाब ना दे सकिया जनाब। का बहुत शुक्रिया सर बस यकदम किडनी का इशू बन गए। कल ट्रांसप्लांट थे सर इतना आज शिफा तो माशाल्लाह ठीक ठाक थी गए, सही थी गए सर। तो जनाब बगी ते भी दुआ करे सन, याद करने का बहुत शुक्र है सर। अल्लाह ताला जनाब को ढेर इज्जत न रखे तो शान न रखे सर थैंक यू सर। नाज़रीन, इसके बाद मुसलसल मेरा सैफुल्ला खान से रब्ता रहा। सैफुल्ला खान कुरैशी सेहत याब होके वापस आ गए, लेकिन वो बात ज़ाहिर नहीं होती। उसके बाद गुर्दा चेंज कराने के बाद बहुत सी आपको एहतियात करनी पड़ती है, हर वक्त मास्क लगाना पड़ता है। छोटी सी जो है बीमारी, अगर वो आप पे असरअंदाज हो जाए तो आपके लिए बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। अद्वियात लेनी पड़ती हैं हर महीने बाकायदगी से, डेली की अद्वियात होती हैं, और फिर इंसान कहीं सरवाइव करता है। इसी तरह आप ये देखें कि बहुत कम दोस्त जो हैं
ہمارے ایک بہت اچھے دوست تھے جی، میرے بیچ میٹ بھی تھے، رو فاروق، ان کا بھی کڈنی کا مسئلہ تھا، اور اسی طرح انہوں نے بھی آپریشن کرایا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. جب میری پوسٹنگ رہی ریمیار خان، سیف اللہ سے مسلسل رابطہ تھا. اس کے بعد لاسٹ جو تھا یہ ڈی ایس پی پرموٹ ہوئے، اور ان کی پوسٹنگ خانپور میں ہو گئی بطور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، ایس ڈی پی او. ان کی پوسٹنگ ہو گئی تھی خانپور میں. اور پھر ظاہر ہے رابطہ نہیں رہتا بندے کا. میں بھی ریٹائر ہو گیا، پھر پولیس والوں سے کوئی اتنا رابطہ نہیں رہا، پوسٹنگ ٹرانسفرز کا بھی نہیں پتہ ہوتا تھا. میرا یہ خیال تھا کہ جب میں پاکستان واپس جاؤں گا تو میں سیف اللہ خان کے گھر بھی جاؤں گا، اور وہاں جا کے پھر پتہ کروں گا، دوستوں سے ملوں گا. کیونکہ آج دوپہر تک مجھے کوئی ایسے میسج واپس نہیں آئے جس میں جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ احمد شاہ ہمدانی یا جو ان کے دوست تھے قمر جتوئی، کیونکہ پچھلے دنوں قمر جتوئی کی کچھ تصاویر بھی لگی ہوئی تھیں فیس بک پہ جو میں نے دیکھی تھی. ناظرین، لیکن آج کوئی تقریباً 11-12 بجے ایک ولاگ ہے، کوئی ایک صاحب ہیں لاہور کے جو کرائم سٹوریز کرتے ہیں، فرقان شاہ ان کا نام ہے شاید. وہ میں سن کے بڑا حیران ہو گیا جب انہوں نے کچھ الزامات لگائے سیف اللہ قرائی پہ، اور انہوں نے ایک مہانور نامی جو اسٹیج ڈانسر ہیں، ایکٹریس ہیں، سرگودا کی رہنے والی، ان کے ساتھ ان کے مراسم جوڑ دیے، اور بڑے دعوے کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ سیف اللہ قرائی کے جی ان سے تعلق تھے، اور بڑھاپے میں انہوں نے عشق کر لیا، اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو ویورز، اب آپ یہ بتائیں کہ ڈی ایس پی یہ جو ہے نا رینکر کانسٹیبل سے گئے ہوں گے یا ایس آئی سے، تو ان کی ایج کم سے کم بھی 55 56 57 ہوگی. انہوں نے کچھ 23 24 25 سال کی اداکارہ ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ، اس کی ہر چیز میرے پاس محفوظ ہے. انہوں نے کوئی ایک مبینہ اطلاع کے مطابق انہوں نے اس اداکارہ سے کوئی تقریباً کچھ عرصہ پہلے، کوئی 5 4 6 سال پہلے ریلیشن ڈیولپ کیا. اس کے بعد یہ قریب ہو گئے، پھر وہ اداکارہ انہی کے تھرو بڑے افسران تک اس کی رسائی ہو گئی، اور محکمے میں اور لوگوں سے رسائی ہو گئی. یہ غالباً آپ کو پتا بڈھے والے عشق بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ غالباً ان کے ساتھ کوئی پیار محبت کی کوئی اس طرح کے سلسلے شروع ہو گئے. یقین جانے مجھے حیرت ہوئی کہ یار یہ بندہ بات کیا کر رہا ہے، اور اس کے پورے ولاگ کو میں نے غور سے سنا، کہیں بھی مجھے کوئی حقیقت نظر نہیں آئی، کیونکہ میں تو سیف اللہ قرائی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اور ان کو شاید ان صاحب کو، یہ جو اینکر ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ سیف اللہ قرائی کیا چیز تھا. وہ ایک اچھا آدمی تھا، ایک اچھا پولیس آفیسر تھا. ہر انسان میں اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس ٹائپ کی کوئی غلطی تو اس میں ہے ہی نہیں. کیونکہ مہانور کو میں جانتا ہوں، کیونکہ جب میں نے ولاگ کیے تھے وہ وہاں ایس ایس پی جو تھے سرگودا کے ملی، اس نے مجھے باقاعدہ پروف دیے. اس نے مجھے ان کی دکھائے چیٹ دکھائی، واٹس ایپ چیٹ دکھائی کہ دیکھیں جی یہ باتیں وہ کر رہے ہیں، اور یہ ہے، اور میں حاضر ہوں، میں نے درخواست دی ہے، میرا ڈی این اے کرا لیں، وہ مجھے لے جائیں جہاں مرضی لے جائیں، میں تو تیار ہوں. تو وہ تو خود ہے، پھر ایس ایس پی صاحب بھاگ گئے، انہوں نے نہ ڈی این اے کرایا اپنا، نہ ہی انہوں نے اس کو فیس کیا، اور وہ صلح کر لی، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی بات تھی. لیکن یہ جو صحافی صاحب ہیں، ان کی باتیں سن کے ناظرین میں حیران و پریشان ہو گیا. میں نے فوری طور پر میں نے کہا جی میں تصدیق مجھے کرنی چاہیے، اور اگر یہ خبر صحیح ہے جو وہ کہہ رہے ہیں تو پھر شاید میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اگر یہ صاحب صحافی جو ہیں یہ غلط بکواس کر رہے ہیں تو پھر ان کے خلاف پیکا کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور وہ محکمہ کرے. ناظرین، جو اصل حقیقت اب تک میرے سامنے آئی سارا دن، کل رات اور آج کی ساری، اس کے بعد کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا میں نہیں ہوں، واٹس ایپ پہ گزارا کرنا پڑتا ہے، کچھ کالز کرنی پڑتی ہیں، پھر آپ کو اصل بات آتی ہے. تو میری پھر ان دوستوں سے بات ہو گئی تو پتہ چلا کہ جی سیف اللہ کا ایسا کوئی تعلق کسی خاتون سے ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں صحافی کہ جی ان کی تو پوسٹنگ رہی سرگودا میں، سیف اللہ کی کبھی پوسٹنگ سرگودا رہی نہیں ہے. وہ اس کی ساری سروس ریمیار خان کی ہے، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ احمد محمود فیملی سے، بلکہ احمد محمود صاحب سے ان کا تعلق ہے بہت زیادہ، قرائی فیملی کا. اور قرائی بہت بڑی قوم ہے جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور سارے ووٹر سپورٹر ہیں مخدوم احمد محمود کے، اور ان کی جیت میں ان قرائیوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے، ان مخدوم صاحبان کی جیت میں. جی ناظرین، جو اصل سٹوری آئی ہے ان کے زندگی موت تو خیر خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن جس طرح بے بسی کی حالت میں سیف اللہ قرائی نے خودکشی کی ہے، اس کے جب آپ سنیں گے تو آپ بھی لرز کے رہ جائیں گے کہ یہ محکمہ پولیس جو ہے یہ کس طرح اپنے ملازمین کو کھاتا ہے.
یہ کس طرح اپنے ملازمین کو ذلیل و خوار کرتا ہے، یہ کس طرح ان سے ان کی مرات لے کے ان کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، افسران اور ماتان جو ہیں ان کی ٹسل چلتی رہتی ہیں، میری بھی چلتی رہیں کئی دفعہ۔ جو سینئر ہوتے تھے ان سے شاید انہیں ہماری شکل پسند نہیں ہوتی تھی، ہمارا کام پسند نہیں ہوتا، تو پھر اس سے ہمارا یہ ہوتا تھا کہ افسران آپ کو ذلیل کرتے ہیں، آپ کو سسپینڈ کر دیتے ہیں، آپ کو اس پوسٹ سے ہٹا دیتے ہیں، یا پھر آپ کو سزائیں بھی دیتے ہیں، ریورشنیں ہیں، دوسری سزائیں ہیں، یہ سارے کرتے رہتے ہیں نوری مخلوق میں، جن کو میں کہتا ہوں جی۔ ناظرین، 2023 میں نومبر میں سیف اللہ قرئی جو تھے وہ ڈی ایس پی ایس ڈی پی خانپور تھے، تو یہ رضوان گوندل صاحب جو ہیں، جو خود خوار ہو چکے ہیں، انہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ جب ان کی پوسٹنگ پاک پتن میں تھی تو ان کی بھی اسی طرح کی ٹرانسفر ہوئی اور ان کو ہٹا دیا گیا، کیونکہ یہ پروٹوکول نہیں دے سکے تھے۔ بڑا مشہور قصہ ہے، آپ سب کے علم میں ہے، جبکہ عمران خان کی گورنمنٹ تھی، ان کو وہاں سے ہٹایا گیا اور پھر ان کی پوسٹنگ کہیں نہیں ہوئی۔ کسی بات پہ ورکنگ پہ ہو سکتا ہے کام نہ ہوا ہو، یا سیف اللہ خان قرئی کی شکل پسند نہیں آئی رضوان گوندل صاحب کو، یا اس وجہ سے کہ ان کی مخدوم احمد محمود سے کوئی چپکلش ہوگی اور ان کو پتہ ہوگا یہ مخدوم احمد محمود کے خاص لوگ ہیں، تو پھر اس طرح کے پریشر بلڈ کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا جی، رضوان گوندل صاحب نے، انہوں نے ان کی گاڑی، سیف اللہ قرئی کی گاڑی واپس لے لی، اس کے گن مین واپس لے لیے، اور اس کے بعد ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک دن اس نے یہ کیا کہ جب اس کے پاس نہ گاڑی تھی نہ کوئی اور چیز تھی، اس کو کہا کہ تم فوری طور پہ اسلام گڑھ تھانے پہ پہنچو۔ سیف اللہ قرئی اسلام گڑھ تھانے پہ پہنچا تو وہاں ڈی پی او صاحب تشریف نہیں لے گئے تھے، کیونکہ وائرلیس والی گاڑی تو تھی نہیں سیف اللہ کے پاس۔ اور اس کے بعد پھر اسے کہا گیا سیف اللہ قرئی کو کہ تم فوری طور پہ زہر پیر تھانے پہ پہنچو۔ یہ اکثر جو ہیں ہمارے نوری مخلوق یہ کرتی ہے چھوٹے ملازمین کے ساتھ، اسی طرح ایس ایچ او صاحبان یا ڈی ایس پی صاحبان کے ساتھ، کہ ان کو اس طرح ذلیل کیا جاتا ہے کہ جی فلان جگہ پہنچو، فلان جگہ پہنچو، اور خود پھر انہوں نے آنا نہیں ہے۔ سیف اللہ قرئی نے اس بات کا بہت اثر لیا، خاص طور پہ جب اس کی گاڑی لے لی گئی، اور اسی علاقے کا رہنے والا شخص جو بڑے فخر سے اور ٹھک ٹھک سے اس علاقے میں جاب کر رہا ہے، بہت اچھی جاب کر رہا ہے، کرائم فائٹر ہے، لیکن وہ بھیڑ چڑھا پھر رضوان گوندل صاحب کی۔ اس کی پرابلم تو پہلے چل رہی تھی، جب اس کا بی پی ہائی ہوتا ہے اس میں تو اس کے دونوں گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ نومبر 2023 کی بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر جناب یہ کافی عرصہ بیمار رہا، پوسٹنگ اس کی ڈسٹرب ہو گئی، پھر اس نے اپنے گردہ جو ہے وہ تبدیل کرایا اور پھر واپس آیا۔ ابھی جب یہ اسپیشل برانچ میں یہاں تھا، اس کی بھی کہانی ہے، وہ میں آگے سناتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جی اس بیماری میں جتنا بھی اخراجات ہوئے اس میں سیف اللہ قرئی کو ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں ملا ابھی تک، اس کے بل ابھی تک پینڈنگ تھے۔ جو وجہ بنی خودکشی کی، جو میں آپ کو آخر میں پھر بتاتا ہوں کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ خودکشی کیوں کی گئی۔ سیف اللہ قرئی کا ٹرانسفر کچھ بہتر تو ہو گیا تھا، لیکن پھر اس نے اپنا ٹرانسفر اسپیشل برانچ میں کرا لیا تاکہ گھر میں رہ جائے گا، ریم یرخا میں ہوگا اور اپنے گھر میں رہ سکے گا۔ ناظرین، اسپیشل برانچ آج کی وہ اسپیشل برانچ نہیں ہے جب پرانی اسپیشل برانچ ہوتی تھی۔ پہلے تو ان بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ سارے مساجد میں سویا کرتے تھے۔ وہ 90s والا دور میں بھی اسپیشل برانچ کا دیکھ چکا ہوں، لیکن ابھی کچھ بہتر ہوئے ہیں ان کو، لیکن گاڑی واڑی اب بھی نہیں ہے۔ ایک ڈالا سا دیا جاتا ہے ڈی ایس پی اسپیشل برانچ کو، اور جو اسپیشل برانچ کا ایس پی ہے اس کے پاس بھی کوئی اچھی گاڑی نہیں ہے، فضول گاڑی ہے۔ لیکن ان سے یہ کیا جاتا ہے کہ ان کی رپورٹس ایگزیکٹ ہونی چاہیے، فوری ہونی چاہیے، ان سے توقع کی جاتی ہے۔ افسران یہ توقع کرتے ہیں جو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک ایک منٹ کی خبر جو ہے چغل خوری وہ ہونی چاہیے۔ گندم کا ایشو ہو گیا، چینی کا ایشو ہو گیا، باقی لوگوں کی باتیں ہیں، ان کی رپورٹس بن کے جاتی ہیں، حالانکہ ان رپورٹس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں نے بڑی رپورٹس دیکھی ہیں جو اسپیشل برانچ نے بنائی ہیں، وہ اسی طرح پڑی ہوئی ہیں، اس پہ کبھی اوپر سے نہیں ہوا۔ وہ ایک علیحدہ ولاگ ہوگا جس میں انکوائریز ہیں، بہت بہت سینئر پولیس افسران کی اور لوگوں کی انکوائریز ہیں، جس کا کچھ نہیں ہوا، کرپشن کی انکوائریز ہیں۔ ناظرین، اب یہاں بیمار تھے سیف اللہ قرئی، ڈیوٹی بہت زیادہ تھی، پھر ان کو بھاولپور بھی بلوا لیا جاتا تھا میٹنگ پہ، اور جب ظاہر ہے کہ وہاں سے کوئی پرابلم ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے تو بندہ پریشان تو ہوتا ہے۔ لیکن جو ابھی مجھے بات چلی ہے، ان کے بہت قریبی جو دوست ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بہت زیادہ پریشان تھا، فنانشلی اتنا عرصہ
جب محکمے نے اس کی کوئی مدد نہیں کی، ظاہر ہے کتنے پیسے ہوں گے، اس کے آپریشن پہ پیسے خرچ ہوئے، گردے تبدیل ہوئے، اس پہ خرچ ہوئے، پھر اس کی ماہانہ جو ہے وہ ادویات اس پہ خرچ، پھر بچوں کا خرچ، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں 2 لاکھ تنخواہ ہے اسپیشل برانچ میں، 2 سوا 2 لاکھ تنخواہ ہے، وہ اپنے علاج پہ لگائے یا اس پہ لگائے۔ وہ ان کے وہ دوست مجھے کہتے ہیں کہ سیف اللہ خان کبھی بیٹھ کے کہا کرتا تھا، یار میرے پاس جو تھا، میری جو جائیداد ہے وہ بیچ کے، میں اپنی چیزیں بیچ کے خود پہ لگا رہا ہوں، جبکہ مجھے پتا ہے کہ میں نہیں بچ سکوں گا، کیونکہ اندر ہی اندر سیف اللہ خان خود کو کھا رہا تھا، اور اس کے گردے پراپر کام نہیں کر رہے تھے۔ کچھ دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر اور ہارٹ کی پرابلم بھی اسے شروع ہو گئی تھی اور بہت زیادہ ریسارٹ تھا۔ سیف اللہ خان کے 3 بچے ہیں جی، بڑا بیٹا 30 سال کا ہے، پھر ایک بیٹی ہے، پھر چھوٹا بیٹا عمیر، میرے خیال عمیر ہی نام ہے ان کا، جنہوں نے پھر جا کے دیکھا کہ ان کے بابا کو وہ فائر لگا ہوا ہے اور وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو بڑا بیٹا جو ہے وہ ہاتھ اپنا نہیں اٹھا سکتا، معذور ہے، پیدائشی معذور ہے، اور 30 سال کا ہو گیا، اس کی دیکھیں صرف رات کو یا شام کو اس کا پیمپر چینج کر دیا جاتا ہے۔ وہ اذیت کہ اب جوان بچہ جس کا 30 سال کا ہو اور اس کی یہ حالت ہو، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اس سے ڈسہارٹ ہوا سیف اللہ، پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا تھا، اس نے پھر خود کو گولی مار لی۔ محکمے نے نہیں پوچھا، محکمے نے کبھی اس کا خیال نہیں رکھا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ 90% پولیس ملازمین کے مسائل جو ذاتی مسائل ہیں، جو ان کے گھریلو پرابلم ہیں، ان کی طرف تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ وہ اپنی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، اپنے کام پہ ہوتے ہیں، افسران کی جھڑکیں کھا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی گالیاں کھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سارا کچھ جو سہ رہے ہوتے ہیں، یہ ان میں سے ہو سکتا ہے کہ 35% 40% ان لوگوں کے کارنامے ہوں، باقی 60% تو افسران کے حکم کو مان رہے ہوتے ہیں، جو ان کو کہا جا رہا ہوتا ہے، کمپین چل رہی ہیں جی، اتنا پرچے دے دیں، اتنا فلاں کر دیں۔ پھر گھریلو مسائل، معاشی پریشانیاں، اخراجات زیادہ ہیں، تنخواہ کم ہے، باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، کہاں سے ہوگا؟ تو ظاہر ہے وہ پھر لوٹتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کا خیال نہیں رکھا، آپ نے ان کے ڈیوٹی آورس پورے نہیں کیے، آپ انہیں 8 گھنٹے کی بجائے 24 گھنٹے ڈیوٹی کراتے ہیں، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین، تکلیف جو مجھے یہ ہوئی کہ ایک صحافی، جو جس اینڈ میں آپ کو بات کر رہا ہوں، کہ صحافی صاحب جو ہیں لاہور کے، انہیں شرم نہیں آئی کہ ایک ایسا شخص جس کی اسی وقت موت ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی مبینہ طور پر مجھے ایک 2 بندے نے کال کی، ان کی فیملی میں سے کال کی گئی کہ اس کی فلاں عورت سے تعلقات تھے، اس لیے اس نے خودکشی کر لی۔ اور خدا کے بندے، کسی بات کی تحقیق تو کر لیا کرے، کسی بات کو کسی سے پوچھ تو لیا کرے۔ آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ سیف اللہ قرائی جو ہے اس کو گردوں کی پرابلم تھی، آپ کو تو اس کا یہ نہیں پتا کہ وہ رہنے والا کہاں کا تھا، آپ کو اس کا یہ نہیں پتا کہ اس کے بچے کتنے ہیں، آپ کو اس کا یہ نہیں پتا کہ وہ کس حالت میں رہ رہا تھا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کی گاڑی چھینی گئی یا نہیں چھینی گئی، اس کے سینئر نے آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت کتنے عذاب اور کتنی اذیت سے وہ گزر رہا تھا، آپ نے اس پہ الزام لگا دیا۔ ایک شخص جو اتنے عرصے سے بیمار ہے، جس کے گردے کام نہیں کرتے، اور وہ عیاشی کے لیے ایک عورت کو رکھے گا، ایک بدنام زمانہ عورت جو ہے، جس کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کون ہے، کیسی ہے، کیا کرتی ہے، آپ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ کو شرم نہیں آئی کہ کبھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کی پوسٹنگ جو ہے وہ سرگودا رہی یا نہیں رہی، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا، اور آپ نے کہہ دیا جناب بڈھے واڑے عشق کرنے کا انجام، اور آپ یہ اندازہ لگائیں، اور یار بھائی صاحب کچھ خدا کا خوف کر لیں، آپ نے بھی مرنا ہے۔ آپ کو ایسی باتیں، ہاں اگر اس کا قصور تھا آپ تحقیق کرتے، آپ ٹائم لیتے۔ میں اس سارے مسئلے سے میں ابھی بھی یقین جانے، جب تک مجھے یقین نہیں ہوا، پوری تحقیق میں نے نہیں کر لی، اس وقت تک میں نے یہ ولاگ نہیں کیا کہ جی فوری طور پہ میں کر دوں اور ہو سکتا ہے کل کو ایسی بات نکل آئے۔ پوری تحقیق کرنے کے بعد میں نے یہ کیا کہ اس نے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کی، اس کا بیمار بیٹا، معذور بیٹا، افسران کی جھڑکیاں، معاشی حالات، اور وہ جس طرح اپنی جائیداد بیچ کے خود پہ خرچ کر رہا تھا، حالانکہ ان کی اچھی خاصی جائیداد ہے، اس کی موروثی پراپرٹی ہے جی، لیکن جس طرح اس نے خود پہ خرچ کی، محکمے نے تو، رضوان گوندل صاحب نے کہتے ہیں جی ان کے بل نہیں پاس ہونے دیے جی، اور وہ بل ابھی تک پڑے ہوں گے کہیں نہ کہیں۔ اور مجھے یاد ہے ہمارے دوست جن کا میں پہلے بھی ہوئے تھے، رانا سعید جو ڈی ایس پی تھے، اس وقت جو تھے سکھیرا صاحب آئی جی تھے،
انہوں نے ان کے بل پاس نہیں کیے تھے، اور اسی طرح وہ بیچارہ تڑپتا رہا کہ جی میں جا کے اپنا جگر، اس کا جگر کا مسئلہ تھا کہ وہ جا کے کہیں سے آپریشن کرا لے، اپنا جگر چینج کرا لے، جگر کی پیمند کاری کرا لے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں نہیں تھی، لیکن اس کا بل پاس نہیں ہوا، اسے پیسے نہیں ملے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے آپ جیب سے خرچ کر لیں، اس کے بعد آپ کو پیسے ملیں گے۔ اور یہی حال دیکھیں کہ سیف اللہ خان قرائی میرے محتاط بھی رہا، مجھ سے اس نے سیکھا بہت کچھ، کرائم فائٹر، اچھا انسان، اور آج وہ ایک ایسا ایکٹ کر گیا، اب انہوں نے اس کی نہ پینشن دینی ہے، نہ ورثاء کو کچھ دینا ہے، نہ ہی کسی نے کچھ کیا، خودکشیاں ہوتی رہتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جی وہ محمد علی، ایک نیکوکارہ، محمد علی نہیں، کوئی نیکوکارہ صاحب تھے جنہوں نے خودکشی کی تھی، تو ان کو بھی تنخواہ دی گئی کیونکہ وہ نوری تھے جی۔ اب ان کے ساتھ پتہ نہیں حکومت پنجاب کیا کرتی ہے، ہمارے آئی جی صاحب کیا کرتے ہیں۔ ملازمین ظالم ہیں پولیس میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بٹ جو کچھ محکمہ ان کے ساتھ کرتا ہے، محکمے کے افسران کرتے ہیں، اور ان کی نفسیاتی مسائل، ان کے ذہنی مسائل، ان کی فیملی کے پرابلمز، تو یہ بھی تو سارے اسی محکمے کو دیکھنی چاہیے۔ اگر ان سے 24 گھنٹے آپ کھوتوں کی طرح کام لیتے ہیں، گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں، تو پھر آپ ان کا خیال بھی تو کریں یار، ان کا تھوڑا خیال بھی کر لیں جی۔ بہت بہت شکریہ۔